औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कम्युनिटी अफेयर्स प्रोग्राम के साथ हदायत टीवी बरतानिया से महबूब इलाही भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। सुनाइए आपके क्या हाल हैं। यकीनन आपको इंतज़ार होगा आज के इस प्रोग्राम का और इसके टॉपिक का। सवाल ये है नाज़रीन कि हम इस प्रोग्राम के अंदर कम्युनिटी के मसाइल लेकर आते हैं और ये एक साइंटिफिक लेबॉरेटरी है जिसके अंदर मसाइल का साइंटिफिक बुनियादों पर, साइंसी बुनियादों पर उसका तज्ज़िया किया जाता है और हल निकाल के आप तक पेश किया जाता है और उसके बाद अमल करना आपका काम है, हमारा काम नहीं है। एक तनकीद हो रही थी, तकरार हो रही थी। टीवी पर लोग आते थे, कहते थे कि आप अशराफिया के मसाइल उनके ऊपर बात करते हैं, आप सियासत के ऊपर बात करते हैं, आप यूरोपियन पार्लियामेंट की बात करते हैं, आप बरतानिया की पार्लियामेंट की बात करते हैं, आप उन मसाइल की बात करते हैं जिनका ताल्लुक मखसूस अपर क्लास तबके से। आप बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिन पर नज़र नहीं रखते। एक 50 मिनट के एक हफ्ते में एक प्रोग्राम में अब बताइए कि मसाइल किस हद तक हल हो सकते हैं, किस हद तक हम पेश कर सकते हैं। हमारे पास जितना भी टाइम होता है हम उस टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल करके जो मसाइल भी हमारे सामने आते हैं उनका तज्ज़िया करके आपके सामने पेश कर देते हैं। आपका भी ये फ़र्ज़ है कि अगर आप ये समझते हैं कि कोई ऐसा मसला है जिस पर डिस्कस करना ज़रूरी है तो आप हमें फ़ेसबुक के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, टेक्स्ट के ज़रिए ख़त लिख सकते हैं। आज तो बड़ा फास्ट ज़माना है आज के दौर का, तो आप कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमें ये भी बताया जाता है कि आप ज़्यादातर मखसूस एरिया के लोगों को और मखसूस प्रोफेशन के लोगों को आगे लाती हैं। ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप अगर को आपकी दानिशवराना सोच अपनी जो है उसको लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं, आप हमारे साथ रब्ता कायम करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैनचेस्टर या लंकाशायर के काउंसलर्स और मुंतखब नुमाइंदे या यहाँ के दानिशवर हम जो है वो टीवी पर लाएँ। हम पूरे बरतानिया से नहीं बल्कि पूरे यूरोप से दानिशवरों को दावत देते हैं कि वो हमारे साथ रब्ता रखें और अपने मसाइल से भी हमें आगाह करें। जब तक आप अपने मसाइल से आगाह नहीं करेंगे उस वक्त तक हम आपके मसाइल के बारे में शायद उतना ना जान सके जितने गंभीर वो मसाइल हैं। तो अपने मौजू की तरफ आता हूँ कि ये जैसे अर्ज़ किया तकरार हो रही थी टीवी पे। अक्सर कॉलर कहते थे कि आप अपर क्लास लोगों के मसाइल लेके आते हैं, आप मुसलमानों की बात करते हैं, एशियंस की बात करते हैं। बरतानिया के 90% घराने जो हैं वो टैक्सी और प्राइवेट हायर के प्रोफेशन से मुंसलिक हैं और उनके बहुत से मसाइल हैं और ऐसे ऐसे मसाइल हैं कि जिससे ये कहा जाता है कि जो है वो हुकूमत की पॉलिसियाँ और मुआशरे का जो चाल है, जो जिस चाल से मुआशरा चल रहा है उससे टैक्सी के प्रोफेशन को एक तरह से डैमेज किया जा रहा है और हो सकता है कि लोगों के लिए रोज़गार कमाना नामुमकिन हो जाए। मुश्किल तो बहरहाल हो चुका। नाज़रीन को याद होगा कि एक प्रोग्राम में हमने ये आपसे वादा किया था कि हम प्राइवेट हायर और टैक्सी ड्राइवरों के मसाइल या इस पेशे के मसाइल के हवाले से बाकायदा एक प्रोग्राम करेंगे और उस प्रोग्राम में टैक्सी प्रोफेशन के स्पेशलिस्ट जो है उनको बुलाएंगे और उनके मौजूदगी में उनके साथ डिस्कस करेंगे। और आप भी आइए, आपको भी दावत दी जाती है। कोई मसाइल हैं तो आके जो है वो उनको डिस्कस कीजिए हमारे साथ। इंश्योरेंस है, MOT है, गाड़ियों की उम्र है, एक काउंसिल की गाड़ियाँ दूसरी काउंसिल में आके चल रही हैं और ये सब कुछ है। और यकीनन इससे टैक्सी ड्राइवर तबका शदीद किस्म की फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। आज के इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है प्राइवेट हायर ओनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन शमीम राजा को। जी, मैं राज साहब आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज थैंक यू। आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला और प्राइवेट हायर ओनर्स एसोसिएशन या प्राइवेट हायर टैक्सी कंपनी की जो एसोसिएशन उसके चेयरमैन और राजा साहब बल्कि बानी चेयरमैन है, एक लंबे अरसे से चेयरमैन चले आ रहे हैं और इनकी बहुत सी इस बारे में कोशिशें हैं। वो सियासतदान भी हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, कंजर्वेटिव पार्टी के मैनचेस्टर के चेयरमैन भी रहे और मज़ीद ये है कि इलेक्शन भी लड़ते हैं। आज तक इलेक्शन जीत नहीं सके, लेकिन इलेक्शन ना जीतने के बावजूद इनका सियासत में मुकाम जो है उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। अपने जिस मुकाम पर खड़े हैं
مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے گروپ اور اپنے ساتھیوں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں، ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کا نام ہمیشہ سر فہرست ہوتا ہے۔ تو بغیر مزید تمہید کے میرے خیال میں نے کچھ زیادہ ٹائم لے لیا رائی صاحب، تو بہت سے کہا جاتا ہے کہ بہت سے پرائیویٹ ہائر ڈرائیوروں کے مسائل ہیں، ظاہر ہے ٹیکسی ڈرائیور جو بلیک کیب پبلک ہائر والے ہیں وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مسائل جو ہیں پہلے تو ایسا نہیں تھا، یہ چند سالوں سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اگر ان مسائل کو ایک ایک کر کے بیان کریں کہ مسائل ہیں کیا۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی ہدایت ٹی وی پہ، اور سٹاف کا اور مینجمنٹ کا، کہ جو آپ اتنے اچھے پروگرام کرتے ہیں، جو جس دن سے آپ اس ٹی وی پہ آئیں بہت اچھے، اور ہر موضوع پہ آپ کے پروگرام ہوتے ہیں اور بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، اینڈ آئی ایم ویری پلیزڈ کہ اس طرح کے پروگرام آپ کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں۔ اور باقی چلتے ہیں پروگرام کی طرف، جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں جو پرائیویٹ ہائر ہیں، اس میں ہمارے بس لین ایشوز ہیں، جو کہ پرائیویٹ ہائر کو الاؤڈ نہیں کیا جاتا بس میں گاڑی چلانے کے لیے، بس لین میں جی، بس لین میں صرف ہیکنی کیریج جو بلیک کیب ہے ان کو الاؤڈ کیا جاتا ہے 24 آورس، مگر ہمیں الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا پرائیویٹ ہائر والوں کو کہ وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو یوز دا بس لین، اونلی peak and off-peak times we are allowed to use the bus lane. Other than that, we are not allowed. So this is a very hot issue, very main issue. یہ پچھلے 5-10 سال سے ہم اس پہ کمپین کر رہے ہیں، اور مختلف گریٹر مانچسٹر میں شہروں میں جا کر جو ہے، چاہے روچڈیل ہے یا بولٹن ہے یا بیری ہے یا سلفورڈ ہے یا ٹریفرڈ ہے، جتنے بھی ہمارے گریٹر مانچسٹر میں 10 کاؤنسلز ہیں، اور ان 10 کاؤنسلز میں ہم پچھلے 3-4 سال سے جو ہے نا ہم کمپین کر رہے ہیں کہ، اور مانچسٹر سٹی کاؤنسل کو جو ہے اس ایشو پہ ہم جو ہے نا آگے لے کے جاتے ہیں ہمیشہ کہ ہمیں الاؤڈ کیا جائے۔ جی، تو ان کی کیا تحفظات کیا ہیں؟ معذرت سے عرض کروں گا کہ آج ہمیں کوئی مانچسٹر سٹی کاؤنسل کا نمائندہ دستیاب نہیں ہوا، اور میرا خیال ہے کہ ان کے پاس شاید نالج نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، ہم ان کے اوپر جو اس طرح اوپن بحث نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے جب اوپن بحث نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم یہ ہے کہ ہم تو اپنے ایشوز ان تک پہنچائیں۔ ہاں جی، دیکھیں میں وہ تو پرائیویٹ ہائر آپریٹر ایسوسی ایشن کو پچھلے 2001 سے ریپرزینٹ کر رہا ہوں، جی جی، اور بھی پرائیویٹ ہائر کے جو چیئر پرسن ہے ایسوسی ایشن کے، ڈرائیورز کے بھی، اور ہماری ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹ سے بھی میٹنگ ہوئی ہے، اور جو ہے لائسنس جو کمیٹی ہے ان سے بھی میٹنگ ہوئی ہے اس سے پہلے۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ انہیں علم نہیں ہے، ان کو ہر چیز کا علم ہے، دے آر اویئر آف آل دا سرکمسٹانسز۔ لیکن وہ اوپن ڈیبیٹ پہ آ کے تو جواب نہیں دینا چاہتے ان چیزوں کا، یا ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ آپ ان کے جو لائسنس کمیٹی کے جو ہیڈ ہے آپ ان سے رابطہ کریں، لائسنس چیئر پرسن جو ہے ان سے آپ رابطہ کریں، ان کو انوائٹ کریں اور ہمیں بھی بلا لیں۔ ہم نے ان سے بات کی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، اور اس کے لیے ٹیکنیکل جو بیوروکریٹس ہیں اس پروفیشن کے، جب تک ان سے کنسلٹیشن یا وسیع مشاورت نہ کی جائے تو اس وقت تک ان سوالوں کے جواب نہیں دیے جا سکتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان مسائل کو اجاگر نہ کریں، ہم تو ان مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو بس لین کا ایشو آپ نے بتایا، جی جی۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ انشورنس کا اور گاڑیوں کی عمر کا۔ جی ہاں جی، یہ آج سے 2001 سے جو ہے سپٹمبر میں یہ فل کمیٹی لائسنس کمیٹی تھی جنہوں نے ایج لمٹ جو وہ ریڈیوس کی تھی، جس میں 7 سال کی گئے تھے مانچسٹر میں، جی، اور ہیکنی کیریج جو ہے بلیک کیب جس کو کہتے ہیں، ان کی 10 ایئر جو ہے نا ایج ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ ریکگنائزیبل ہے کیونکہ اٹس اے پرپز بلٹ، کیونکہ وہ ریکگنائز ہوتی ہے۔ جی، پرائیویٹ ٹائر سے پہلے ریڈ بلو یلو کلر سب جی چلتے تھے، مگر اس میں 5 ایئر انہوں نے فیز آؤٹ پیریڈ رکھا تھا، جس میں 5 سال میں انہوں نے کہا جی یہ جتنے بھی کلر ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، اور صرف جو ہے وائٹ گاڑی جو مانچسٹر میں ہوں گی، پرائیویٹ ٹائر جو ہے جی، سلور اور وائٹ۔ جی، پہلے وائٹ کی گئی تھی، اچھا، ہاں جی، جس میں ان پہ یلو سٹکرز اور مانچسٹر سٹی کاؤنسل کا جو ہے ایمبلم جو لگایا جائے گا کہ تاکہ اس کو ایزی ریکگنائز کیا جائے، اور جو پرائیویٹ جب پبلک فون کرتی ہے تاکہ انہیں علم ہو کہ ہم نے پرائیویٹ ٹائر کو فون کیا اور وہ اس کا صرف وائٹ کلر ہے۔ ٹھیک، جی ہاں، اس میں بہت سے ایشو یہ تھے کیونکہ جب نائٹ ٹائم جو ہے پرائیویٹ ہائر کو
شام ارلی ان دی ایوننگ یوز کیا جاتا ہے. ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کمپنی کو انہوں نے رنگ کیا ہے. جو رات کے آفٹر 11 o'clock یا مڈ نائٹ, کیونکہ آبویسلی مانچسٹر سٹی کاؤنسل میں جو ہے نا لوگ تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 4 دن کے لیے باہر آؤٹنگ کے لیے آتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں. تو ہمارے شہر میں ایٹ لیسٹ 250,000 آدمی جو ہے سراؤنڈنگ شہروں سے آتا ہے, فارسٹ ڈابی تک آتا ہے جو ہے نا گھومنے کے لیے رات کو. جی جی. تو وہ جب ڈرنک ہو جاتے ہیں انہیں یہ نہیں ہوتا کہ پرائیویٹ ہائر جو ہے کس کمپنی کو فون کیا ہے. جی. اور وہ جو ہے ایشو بہت سینسٹیو ایشو جو ہے ہو جاتا ہے اس پہ, اسپیشلی لیڈیز کے لیے. اس پہ جو ہے کوائٹ اے فیو پچھلے 5-10 سال میں جو ہے نا لیڈیز کے ساتھ حادثے ہوئے ہیں. جی. ریپ بھی ہوئے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا انہوں نے یہ کلر فل جو کمیٹی تھی اس نے یہ اگری کیا تھا کہ پرائیویٹ ہائر کا وائٹ کلر ہونا چاہیے. ٹھیک. جی ہاں. پھر جب انہوں نے یہ لمیٹیشن کر دی تو 5 سال میں جو ہے انہوں نے دوسرے کلر ختم کر دیے. مگر پرائیویٹ ہائر ٹریڈ کے لیے بہت مشکل تھی کہ 50 میل ریڈیس میں جو ہے نا ہمیں وائٹ گاڑی نہیں ملتی تھی. اگر ملتی بھی تھی تو ہمیں باہر جا کر ملتی تھی, اگر ملتی بھی تھی تو 2-2.5 ہزار پاؤنڈ جو وہ مہنگی ملتی تھی. جی بالکل یہ بات ہے کہ اس کی پرائس جو آپ ہوگی کیونکہ ان کو گیرج جو ہے وہ ان کو علم تھا کہ یہ جو پرائیویٹ ہائر کے لیے گاڑی خریدی جا رہی ہے. تو پچھلے 5 سال سے جو ہمارے نیشنل پرائیویٹ ہائر ایسوسی ایشن ہے اور جو ہمارے لائرز ہیں ٹریڈ کے, ان کے ساتھ میٹنگ کی, اور جو ہے مانچسٹر سٹی کاؤنسل کے جو لائرز ہیں اور لائسنسنگ انفورسمنٹ ٹیم کے ساتھ جو ہے ہیڈ آف اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ میٹنگ کی گئی تھی. اور میں اس میں موجود تھا اور سلور کلر جو ایڈیشنل انہوں نے الاؤڈ کیا تھا. اچھا, لیکن رائے صاحب یہاں پر ایک سوال ہے کہ جو ٹیکسی ڈرائیور اکثر کہتے ہیں, پرائیویٹ ہائر ڈرائیور کی بات کرتا ہوں, کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو ہمیں مخصوص کلرز کی گاڑیاں جو ہیں ان کو پرائیویٹ ہائر ٹریڈ میں آنے کی اجازت دی جاتی ہے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ دوسری کونسلوں کی گاڑیاں جو ہیں مختلف رنگوں کی. جی جی. اچھا, ان کے رنگ بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کلاسیفیکیشن نہیں ہے, اور ساتھ یہ ہے کہ ان کی ایج بھی جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے مانچسٹر کی نسبت. ہاں دیکھ لو ادھر چل رہی ہیں. جی, بات یہ ہے کہ جو ہے نا ان جو سراؤنڈنگ سٹیز ہے یا ٹاؤنز ہیں, راجڈیل میں 5 ایئر جو ہے نا ایج لمٹ ہے. جی. وہ جو ہے نا ہیکنی کیریج جو پرائیویٹ ہائر کا, اسی طرح اولڈن میں بھی اور دوسرے ارد گرد جو شہر ان میں بھی ہے. مگر جو لنکا شہر میں اور جو شہر یا ہیکنی کیریج, اگر جو دوسرے شہر سے آپ گاڑی دیکھ رہے جو ابھی کام کر رہی ہیں مانچسٹر میں, جی, وہ ہیکنی کیریج ہے, وہ پرائیویٹ ہائر نہیں ہے, وہ ہیکنی کیریج گاڑیاں ہیں. ان کا کوئی ایج لمٹ نہیں ہے جس طرح مانچسٹر, یعنی وہ اپنی کونسل میں ہیکنی کیریج یا پبلک ہائر ہے, لیکن مانچسٹر میں پرائیویٹ ہائر کے طور پہ چل رہی ہیں. جی, وہ صرف جو ہے نا پرائیویٹ ہائر کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. ایز اے ہیکنی کیریج جو ہے وہ سٹی میں جا کے کام نہیں کر سکتے. لیکن سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے, مان لیا کہ پرائیویٹ ہائر ہی کام کر رہی ہیں, لیکن ان کی ایج لمٹ کی وہ ریسٹرکشن نہیں ہے جو مانچسٹر کی گاڑیوں پر ہے. ہاں جی, یہ سوال جو اٹھایا جا رہا ہے اور ہم کونسل سے بات کر چکے ہیں, اور ان کے ٹرانسپورٹ ہیڈ آف ٹرانسپورٹ نائجل میرے خیال میں مرفی جو ہے لیبر کے کاؤنسلر ہے, از ویل اپ آن دا سسٹم, اور بھی لائسنسز اور جو انوالومنٹ جن لوگوں کی انہیں اس چیز کا علم ہے اور انفورسمنٹ کو بھی علم ہے اس چیز کا. جی 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 ہاں. مگر وہ بات یہ بٹ صاحب کہ اسٹاکٹن اینڈ ٹیز میں کسی جج نے رولنگ دی ہے, وہ اس بین اوور 12 months to 18 months کسی جج نے رولنگ دی ہے کہ جو ہیکنی کیریج ہے وہ دوسرے شہروں میں جا کے کام کر سکتی ہے ایز اے پرائیویٹ ہائر. جی, اس رولنگ کی کسی وجہ سے جو ہے نا وہ میں انتظار کر رہا ہوں پیپر ورک کی کہ کس ایشوز پہ اس نے رولنگ دی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اباؤٹ کوئی 7-8 ماہ قبل ہم نے اپنے اسپیکر اخبار کے لیے اس کا سروے کیا تھا, اور مانچسٹر سٹی کاؤنسل کے باسز نے جن کا آپ نے نام لیا شاید وہی تھے یا کوئی اور تھے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کو قبول کر رہے ہیں کیونکہ یہ کورٹ کی رولنگ ہے, اور ورنہ یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے ریونیو جو ہے مانچسٹر سٹی کاؤنسل کا ریونیو کم ہو رہا ہے, کیونکہ باہر سے جو گاڑیوں کی پلیٹ لیتے ہیں, اب یہ ہے کہ مانچسٹر سے تقریباً زیادہ نہیں تو میرا 20% تو لوگ ایسے ہوں گے جو باہر کی کونسلوں سے جا کے تو بیج اور وہ ہیکنی کیریج لے رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ادھر سستا کام ہو رہا ہے. ہاں جی, میں فار یور انفارمیشن اور ویوز کے لیے جو اسپیشلی اسٹریٹ سے کنسرن ہے, لیڈز کے پاس ایک چھوٹا سا شہر ہے, وہاں بن اسٹینلی کاؤنسل ہے, وہاں پہ مانچسٹر سے
200 اپلیکیشنس ہیں، جی 200 اپلیکیشن ہے، کیونکہ وہاں پہ ٹیسٹ نہیں ہے. آپ کے روٹن سٹال میں میرا خیال ہے رامز باٹم جو روٹن جی سٹال روٹن سٹال، بس سنا کہ 3 مہینے کا کیوں ہے. ہاں جی اسی طرح ہے جی. تو وہاں پہ جو ہے نا ٹیسٹ نہیں ہے. روٹن سٹال میں بھی جو ہے نالج ٹیسٹ نہیں ہے، کہ ہمارے یہاں مانچسٹر میں جو ہے نا وہ نالج ٹیسٹ ہے، چاہے ہیکنیک گیرج ہو چاہے پرائیویٹ ہائر ہو، تو ہمیں ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، پھر ہمیں جو ہے نا لائسنس دیا یعنی جاتا کہ ہے. یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ انفیئر نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو اس شہر کا نالج ہی نہیں ہے، اس کی گلیوں اور سڑکوں کا اور اس شہر کا، تو وہ دوسری کونسل سے بغیر ٹیسٹ کے بیج لے کے یا گاڑی کی پلیٹ لگوا کے یہاں پر آ کر گاڑی چلائے، یا کسی بھی دوسری کونسل میں جا کے گاڑی چلائے جس کے بارے میں اس کو علم ہی نہیں ہے، تو کیا یہ ایک طرح سے شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہے؟ ہاں پریشانی ہے، اسپیشلی جو آپ لوگ ادھر مانچسٹر میں کام کرتے ہیں. جی دیر آر ایٹ لیسٹ اوور 5,000 ڈرائیورز ان مانچسٹر جی who are Manchester licensed by Manchester Council, چاہے ہیکنیک گیرج ہے چاہے پرائیویٹ، دیر اراؤنڈ ایٹ لیسٹ 5,000. مگر پرابلم یہ ہے کہ بیکاز نالج ٹیسٹ ہے، نالج ٹیسٹ جو ہونا وہ ضروری ہے، کیونکہ جب کسٹمر ہم اٹھاتے ہیں تو وہ اس کو شارٹ راستے لے کے جانا چاہیے. جی جی مگر دوسرے شہروں میں کچھ ایسے شہر ہیں، لیڈز ہے، اسکنتھوپ ہے، نیو کیسل ہے، کچھ ایسے اور بھی شہر ہے وہاں پہ جو ٹیسٹ نہیں ہے. وہاں پہ صرف جو ہے نا وہ DVLA DSA ٹیسٹ ہے، اس پہ نالج ٹیسٹ نہیں ہے روڈ کے بارے میں. تو اس لیے یہ جو صرف اپنے مسلمان بھائی نہیں ہیں اور کرسچن بھی، دوسرے بھی جو ہے نا گورے بھی جو ہے وہ بھی ان شہروں میں جا کر جو ہے نا وہ لائسنس لے رہے ہیں. جی اچھا، تو آپ انشورنس کے معاملے میں جو کہا جاتا ہے کہ انشورنس کا جو ایشو ہے کہ آج سے 10 سال پہلے حالات ڈیفرنٹ تھے، آج سے 15 سال پہلے اس سے بھی ڈیفرنٹ تھے، 20 سال پہلے اس سے بھی ڈیفرنٹ تھے، کہ آج انشورنس کا ریٹ اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ ٹیکسی ڈرائیوروں کے لیے اپنا روزگار کمانا جو ہے مشکل ہو گیا. سب سے اب اکثر ڈرائیور کہتے ہیں ہم تو یا انشورنس کے لیے کام کرتے ہیں یا مکینک کے لیے کرتے ہیں یا کونسل کی فیسیں دینے کے لیے کرتے ہیں، جی اپنے لیے ہم کرتے ہی نہیں ہیں. سب سے مین پرابلم یہ ہے کہ پچھلے 5-10 سال سے یہ جو ایکسیڈنٹ کلیمز پرابلم ہے، جی مین ایشو جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹ جو بوگس کلیمز ہیں. بوگس کلیم. جی ہاں، چاہے پرائیویٹ ہائر انشورنس ہے یا پرائیویٹ ہائر اپنے پرسنل یوز کی جو انشورنس ہے وہ بھی ہائی ہے. سو یہ جو بوگس کلیمز کی وجہ سے یہ جو انشورنس جو ہے نا UK میں بہت ہائی ہے. اس وجہ سے جو پرائیویٹ ہائر ڈرائیور ہے اس کی تھرڈ پارٹی جو انشورنس ہے 3,000 to 4,000 ہے پر ایئر. اور جو ینگ ڈرائیور ہے جس کی 22 یا 23 سال عمر ہے اس کی 5,000 یا 6,000 یا 7,000 انشورنس ہے. اور کئی کی تو کرتے بھی نہیں ہیں. ہاں وہ لائسنسنگ جو یہاں پہ جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ جو ینگ ڈرائیور ہے مانچسٹر میں ان کو بولو کہ وہ ٹیسٹ نہ دے، کیونکہ ان کے لیے انشورنس کی مشکل ہے. یہ آج سے 6 مہینے پہلے 1 سال پہلے بھی مجھے کہا گیا تھا. تو میں نے کہا جی میں کیسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انشورنس کے مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ ابھی فلیٹ انشورنس یا کوئی، آپ کی بات تو بالکل درست ہے کہ بوگس کلیمز نے انشورنس کے ریٹ کو ہائی کیا ہے. جی جی اور اس میں وہ لوگ بھی پینلائز ہو رہے ہیں جو لوگ جنہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا. ہاں جی میں 1 منٹ کال لے لوں اگر اجازت ہو تو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. بہت اچھا ایشو لے کے آئے کہ یہ تو اپنی کمیونٹی کے لیے ہمارے جو روزگار جو مزدور لوگ ہیں ایشین موسٹلی ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں اور بہت ہرٹ ہو رہے ہیں. تو پلیز میں آپ کی 2 ایشو کی طرف توجہ دلاؤں گا. جی ضرور. ایک تو جو انشورنس ہے، انشورنس تو یہ ہے کہ پہلے انشورنس سے جب ہم کراتے تھے اس وقت یہ ہوتا تھا کہ انشورنس والے کے پاس جاتے تھے اور وہ گاڑی بھی دیکھتا تھا، ڈاکومنٹ بھی چیک کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. آج کل یہ ہے کہ آن لائن آپ جتنے مرضی ان کو دے دے وہ انشورنس کر دیتے ہیں، اور وہ گاڑی کہیں گیرج میں پڑی ہوئی ہے یا کسی اسٹور روم میں پڑی ہوئی ہے یا گاڑی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو وہ اس طرح کا جو فراڈ ہو رہا ہے وہ انشورنس کو پتہ ہے. انشورنس کی اپنی کمزوری ہے کہ وہ کیوں اس نے یہ لا چھوڑا اس نے. تو باقی جو رہ گئی ہے کہ اگر منی کیب ڈرائیور اگر ایک ہو جائیں تو وہ ان کو بولے کہ یہ دیکھو یہ ہمارے ایگزسٹنگ ڈرائیور ہیں، یہ اگر کرائم کے اندر یا فالس کلیم کے اندر آتے ہیں تو پھر تو چلو بات بنتی ہے.
وہ تو جو دوسرے لوگوں کا ان کی کمپنی خود ہی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے میں فون کر دوں، وہ محمد علی کی ان کو شکل کا نہیں پتا، ڈاکومنٹس یہ وہ لے کے محمد علی کی گاڑی گیرج میں پڑی ہوئی ہے، تو اس کے بعد وہ کلیم دار ہے. تو یہ انشورنس کی اپنی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. نمبر دو یہ ہے کہ جو ابھی جو ظلم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اوپر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی جو ایشین کمیونٹی پہ برڈن ڈالا ہے وہ یہ ڈالا ہے کہ آپ 5 سال پرانی گاڑی لے. چلو ٹھیک ہے، ہم نے 5 سال پرانی گاڑی، ارے بھائی اللہ کے بندو، وہ گاڑی بھی آپ نے ایم او ٹی کے لے کے جانی ہے. وہی گاڑی جو ہے پھر 6 مہینے کے بعد پھر ایم او ٹی کے لے کے جائے، 2 ایم او ٹی ہوتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک گاڑی ایم او ٹی ٹیسٹ پہ چلی گئی ہے اور وہ پاس ہو گئی ہے، گورنمنٹ نے پاس کر دی کہ یہ گاڑی 1 سال کے لیے اس کا یہ لو سرٹیفکیٹ محمد علی، تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو پی سی او والوں نے یہ کیوں برڈن ڈالا ایشین کمیونٹی کے اوپر کہ تم 5 سال پرانی گاڑی لے کے آؤ، یا تو پھر ایم او ٹی ختم کر دو کہ 5 سال گاڑی لو تو تم کوئی نہ 6 مہینے کی ایم او ٹی نہ پہلی ایم او ٹی کرانی ہے. تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کو پی سی والوں کو پوچھو. اور کمیونٹی لندن کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنی فیملیز ہیں بیچاری جو ہرٹ ہوئی ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں گھروں کے اندر کیونکہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ نئی گاڑی لے کے آگے آ سکے. یہ لا جو ہے نا، یہ اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. میں آپ کے ٹیبل پہ ہی رکھتا ہوں یہ میٹر، تو آپ اس کو اٹھائیں اور میں لندن میں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اور آپ کو پٹیشن چاہیے تو میں آپ کو 10,000 پٹیشن میں جو آپ کے ٹیبل کے اوپر نیکسٹ ڈے لا کے رکھ دیتا ہوں اگر آپ یہ قدم اٹھانا چاہتے ہیں کہ ایشین کمیونٹی کی اگر ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پلیز اگر آپ کنٹینیوز کرنا چاہتے ہیں ہیلپ تو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے پوری تیار ہوں. آپ جب بھی چاہیں گے میں حاضر ہوں. بہت شکریہ محمد علی صاحب. جی راج صاحب، میرا حال کے بڑی انکریجمنٹ ملی ہوگی آپ کو ان کی بات سے. اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی نیشنل پرائیویٹ ہائر ایسوسی ایشن کو ہے یا صرف آپ ہر شہر کی الگ الگ ہے؟ جو نیشنل پرائیویٹ ایسوسی ایشن ہے ان کا ہیڈ آفس بری میں ہے، سلور اسٹریٹ میں. وہ پورے مڈلینڈس ہو، لنڈن ہو، پورے برطانیہ، ویلز ہو، ایون آئرلینڈ ہو، وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر آپ کی بات کو کاٹ کے آگے بات کروں گا کہ ایک یہ بتائیے کہ ہماری ایشین کمیونٹی جو ہے، جو ٹیکسی ڈرائیور بھائی ہیں، وہ ایسوسی ایشن جوائن کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک بہت بڑی پرابلم. اب ہماری جرنلسٹ کی ایسوسی ایشن ہے جو ہے وہ نیشنل یونین آف جرنلسٹ، آپ وہاں پر جائیں تو آپ کو 1 یا 2 پاکستانی یا کو کالے نظر آئیں گے، زیادہ تر گورے ہی ہوں گے. اور یہ بھی ایک ہے کہ ہم لوگ شاید اپنے جو گو ہمارا ٹاپک تو نہیں ہے لیکن ٹچ دے دیتا ہوں، ہماری جو جرنلسٹوں کی بات ہے وہ تو یہ اکثر کہا جاتا ہے، ہم نے کالم بھی میں نے لکھا تھا، آپ نے دیکھا بھی شاید ہو، کہ اس میں تو یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو اخبارات ہیں، جو نیشنل، جو پوری دنیا کی ایسے ظلم و ستم ختم کرنے کا جو دعویٰ کرتے ہیں اخبار، روزنامے ادھر اردو کے ہیں، ان کے وہ تو اپنے نمائندوں کو تنخواہ ہی نہیں دیتے، اور ایسوسی ایشن کی ممبرشپ لیں تو ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں. تو جن کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی وہ ایسوسی ایشن کی ممبرشپ کے پیسے کیسے دیں؟ لیکن پرائیویٹ ہائر تو بہرحال ایک ایسا پروفیشن ہے جس سے لوگ کما بھی رہے ہیں، کیوں نہیں ایسوسی ایشن جوائن کرتے؟ یہ رجحان کیوں نہیں ہے ہماری کمیونٹی میں؟ دیکھیے واٹس ایپ ہم نے بہت کوشش کی ہے پچھلے سنس 2001 ہمارے جتنے بھی مانچسٹر میں گوئنگ بیک اپ مور دین 5 years there about at least 68 firms of private hire companies جس میں جو 50% ہے وہ ہماری ایسوسی ایشن کی مور دین 50% جو ہے نا وہ ممبرز ہیں، وہ انہوں نے ڈونیشنز بھی دی ہیں. جب یہ کلر کی بات آئی تھی یا ایج لیمٹ کی بات آئی تھی یا روف سائن کی بات آئی تھی مانچسٹر میں، آپ کو اس چیز کا علم ہے، تو یہ کیس جو ہے کورٹ میں گیا تھا اور وہ جو کورٹ کیس تھا وہ میرے نام میں تھا. جی بالکل ہے، وہ کسی اور کے نام، جی بالکل ابھی تک یاد ہے. وہ میں نے جو ہے نا ایز ایسوسی ایشن کا چیئر پرسن، اور مجھے فلی سپورٹ تھی جو میں نے چیلنج کیا تھا کونسل کو، ہم کونسل کو جو لے کے اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہمیں جو اطلاع ملی تھی اس میں زیادہ تر خرچہ جو ہے بہت زیادہ، جو مور دین 50% خرچہ جو آپ نے اپنی جیب سے کیا تھا. اب کچھ کیا تھا اور اگر بہت سی فرموں نے جو ہے نا انہوں نے کافی 500,000 pound 2,000 جو سپورٹ فائنینشیل سپورٹ کی تھی. بات یہ ہے کہ جو میجورٹی ڈرائیورز ہیں جو ہمارے ایشین ڈرائیور ہیں مانچسٹر میں اور ایشین فرمز ہیں، مجھے بھی یہ دکھ آتا ہے کہ یہ اتفاق نہیں کرتے. جب ان کو کوئی پرابلمز ہوتی ہے پھر فون کرتے ہیں، ہمیں یہ پرابلم ہے، ہمیں یہ پرابلم ہے. مگر یہ آپ نے اچھا جو ایشو پہ جو ہے بات کی ہے کہ جو ایسوسی ایشن کا ممبر ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم آپ کو سپورٹ کر سکیں. ہم آپ کو لائرز دے سکتے ہیں جو اس فیلڈ میں جو ایکسپرٹ ہے
بہت سے ایشو ہوتے ہیں وہاں پہ، ان کو پرابلمز ہوتی ہے. پی یو جب ٹاؤن میں جاتے ہیں یا بکس جابس ہوتی ہیں تو کہتے ہیں جی آپ پی یو کر رہے تھے، آپ کی انشورنس انویلڈ تھی. جو ہے لائسنسنگ والے آپ کو کورٹ میں لے جاتے ہیں، 1000 پاؤنڈ فائن کرتے ہیں، 2 سال کے لیے آپ کا بیچ جو ہے نا اکارڈنگ ٹو دا مینچسٹر سٹی کاؤنسل کنڈیشنز، ہاں جی، وہ دوبارہ اس کے بعد آپ کام نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے نا کوئی بھی ایسوسیشن کسی شہر میں بھی ہے اتفاق کرنا چاہیے، اور اتفاق کریں گے تو جو آپ کے ایشو ہے پھر وہ آگے لے کے جا سکتے ہیں. اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ایک تو جو ایشین ٹیکسی ڈرائیورز ہیں انہوں نے خود کو کبھی اپنے آپ کو ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ تسلیم ہی نہیں کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اور کام نہیں ہے تو ٹیکسی ڈرائیور بن جاؤ. اکثر لوگ جو دوسرے پیشوں سے بے روزگار ہوتے ہیں، جن کو اور کوئی کام نہیں ملتا، وہ کہتے ہیں چلو بھائی ٹیکسی کا بیچ پاس کرو تو ٹیکسی ڈرائیور بن جاؤ. لیکن وہ ذہنی طور پر ٹیکسی ڈرائیور کے پیشے کے تقاضوں سے آگاہ نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں کہ 4 دن کام کریں گے، جب کو ہمیں اور اچھا کام ملے گا. پھر یہ کہتے ہیں یہ ٹیکسی بھی کوئی پروفیشن ہے، اس میں تو ہر وقت سیفٹی کی پرابلم رہتی ہے. تو یہ تو ہم بعد میں اس سیفٹی کے ایشو پر بھی آئیں گے. لیکن کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ اس معاملے میں کسی حد تک یہ ایشو بھی ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور خود کو ٹیکسی ڈرائیور تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ دے آر ویری ایجوکیٹڈ پیپل ان ٹیکسی ٹریڈ. جی، ان دا لاسٹ 15 میرا خیال ہے کہ المیہ بھی یہی ہے کہ ایجوکیٹڈ لوگ جو ہے پڑھے لکھے ہو کر پڑھے لکھے ان پڑھ والی بات کر رہے ہیں. ہاں جی، وہ اس بات کی حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ یونٹی میں کتنا آپ کا میڈیا سے تعلق ہے. جی، آپ اکثر بہت سے ایشوز پہ جو ہے نا آپ آرٹیکلز لکھتے ہیں. جی. اچھا، جو کرنٹ سچویشن ہے یا پچھلے 10-15 سال سے جو سچویشن ہے جاب وائز یونائٹڈ کنگڈم میں جی. اور ایسٹرن یورپین کی وجہ سے، ایون جو ایسٹرن یورپ میں بھی جو ہے نا پیراگوائے میں، وہاں سے بھی رومینیا سے بھی ٹیکسی ڈرائیور کو جو ہے نا ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ یو کے میں آ کر کام کرتے ہیں. یو کے میں آ کر کام کرتے ہیں. میرے پاس ثبوت ہے اس چیز کا. میں جب نیشنل پرائیویٹ ہائر ایسوسیشن کی ایگزیبیشن ہوتی ہے میں وہاں جاتا ہوں، ان کا وہاں سٹینڈ ہوتا ہے. اچھا، باقی جو لوگ کالج جاتے ہیں، کالج سے یونیورسٹی جاتے ہیں، ان کے پاس ڈگریز بھی ہے، مگر ان کو اپنے پروفیشن میں جابس نہیں ملتی. تو ایک ٹیکسی ٹریڈ ایک ایسا ایزی ٹریڈ ہے، ایسا ایزی پروفیشن ہے کہ لائسنس لے کے آپ روڈ پہ جا سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں. جی. تو وہ کیش منی وہ مائنڈ تو نہیں کرتے جو سمجھدار ہیں، وہ تو ہاں جی میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں. تو کچھ جو ایشین ہو یا دوسرے بھی لوگ ہیں جو ہے نا، پہلے بھی میں نے کہا کہ چاہے کرسچین ہے کوئی بھی ہے، اینڈ وی آر ورکرز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، وی آر پبلک سرونٹ از ویل. اگر گریٹر مانچسٹر ٹرانسپورٹ ہے، چاہے ہیکنی کیریج ہے، تو وہ بھی تو ایک پبلک سروس کر رہے ہیں نا. ہم بھی ایک پبلک سروس کر رہے ہیں. ہم بھی تو A to B کسٹمرز کو اٹھا کر جو ہے وہاں لے کے جاتے ہیں، ہر وینیوز پہ لے کے جاتے ہیں، اور یہ بات نہیں ہے. تو اچھا، سیفٹی ایشو کی طرف آتے ہیں. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہی تھی شاید کہ گریٹر مانچسٹر پولیس ٹیکسی ڈرائیوروں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. اسٹیٹمنٹ آپ کی تھی، لیکن میرا یہ آواز ہر ٹیکسی ڈرائیور کی ہے، کیونکہ پولیس ٹائم پر نہیں پہنچتی. کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، ان کو پیسے دیے بغیر اگر چلے جائے کوئی. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہی شخص جو گھر سے ایک نائٹ کلب یا پب تک ٹیکسی لے کے جائے گا، تو ٹیکسی ڈرائیور کو 2 پاؤنڈ ٹیکسی کا کرایہ دینے سے اس کو اعتراض ہوگا کہ میرے پاس نہیں ہے میں نہیں دوں گا. لیکن وہی جب گاڑی سے نکل کے پب کے اندر جاتا ہے تو وہاں پہ ایسے آرگنائز ہوتی ہے سچویشن کہ وہاں پر وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شراب کا گلاس جو ہے 1 پاؤنڈ 90 پینس کا ہے تو 1 پاؤنڈ 80 پینس لے لو. تو اس کی کیا، کیونکہ وہ ٹریڈ آرگنائز ہے، یہ ٹریڈ آرگنائز نہیں ہے. کیا سیفٹی ایشو میں اس آرگنائز ہونے یا ڈس آرگنائز ہونے کا بھی کوئی عمل ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ پولیس کا، ہم ٹونی لائٹ سے کل بات ہوئی ہے جو گریٹر مانچسٹر کے پولیس کمشنر، انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ آئیں کسی وقت میرے پاس، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ہم ٹیکسی ڈرائیوروں کو تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور خود ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے. یعنی کہ ایک میں پورا سوال جو ہے تمہید کے ساتھ بیان کر دوں کہ جب کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ پولیس کو رپورٹ کرتا ہے، لیکن جس دن پولیس والے کہتے ہیں کہ اب آؤ کورٹ میں، ہم اس بندے کو لے گئے ہیں اس ملک کے قانون کے تحت، تو بندہ کورٹ میں گواہی دینے نہیں جاتا، کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے.
نہیں یہ تو غلط بات ہے. دیکھیں میں اسٹیٹ میں ہوں, میری کمپنی ہے, تو ہر کمپنی میں اسٹیٹ میں یہ سیفٹی ایشوز ہے, پرابلمز ہیں. تو 5 پاؤنڈ ہو, 2 پاؤنڈ ہو, 10 پاؤنڈ ہو, 20 پاؤنڈ, 30 پاؤنڈ, 50 پاؤنڈ, 100 پاؤنڈ تک بھی جابس لوگ کرتے ہیں, تو وہاں پہ رندز ہو جاتے ہیں, اس کو پیمنٹ نہیں ملتی. اچھا, تو جو بات آپ نے کہی, ہاں جی اگر ان کے پاس جو ہے نا سگریٹ کے لیے پیسے ہیں, پب میں جا کر شراب خرید سکتا ہے, مگر ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے نہیں دیتا, پھر وہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے. ہم بھی تو مزدوری کر رہے ہیں نا, ہمارے بھی ہمارے بھی جو ہے نا موگجز ہیں, اور بھی جو ہے نا اخراجات ہیں جو ہم نے جو ہے نا اسی لیے زیادتی ہے. جی ہاں, لیکن زیادتی کا ذرا 1 منٹ بات کرتے ہیں, کالر سے بات کر لیں. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی ہلو. جی میں آپ کی آواز سن رہا ہوں. بی بی اگر آپ اپنا جو ہے فون کا ٹی وی کا والیوم بند کم کر دیں تو میں آپ کو سن سکوں گا, آپ مجھے سن سکیں گی. ہلو. جی فرمائیے, آپ آن دیے نا بی بی. ہلو. میرا خیال ہے کہ ان کا ٹی وی کا والیوم آن ہے. ہیلو. جی جس کسی نے بھی کال کیا آپ دوبارہ کال کیجئے, اور ناظرین آپ سے یہ درخواست کروں کہ جب فون کال کریں تو ایک بات کا خیال رکھیے کہ آپ کا ٹی وی کا والیوم بند ہو, یا آپ ٹی وی سے ذرا پرے ہوں جہاں پہ ٹی وی کی آواز جو ہے وہ آپ کو اور مجھے متاثر نہ کرے, کیونکہ جب ٹی وی لگا ہوتا ہے تو پھر آپ مجھے نہیں سن سکتے, میں آپ کو نہیں سن سکتا. جی رائے صاحب وہ بات کر رہے تھے سیفٹی کی بات کر رہے تھے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے یا جو کسٹمر وہ پیمنٹ نہیں کرتا, جی, اور ڈرائیور کو اٹیک کیا جاتا ہے, لوٹنگ ہوتی ہے, مینی ٹائمز آپ کسی ڈریس پہ جاتے ہیں, وہاں پہ ڈرائیور کو اٹیک کیا جاتا ہے, مگر پولیس جو ہے جب ہم پولیس کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, پولیس ٹائم پر پہنچ سکتی نہیں ہے. آپ 2 گھنٹے 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے بھی انتظار کرتے رہیں تو جو ہے نا وہ پولیس ٹائم پر آتی نہیں ہے. ویری ریئر آن آڈ اوکیشن پہ جو ہے نا وہ پولیس جو ہے نا 10-15 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں آ جائے گی. 10 میں سے ایک کیس کوئی ایسا ہوگا. تو ظاہر ہے ڈرائیور کا جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے. تو جب پولیس آتی ہے دوسرے دن آئے گی یا آفٹر 24 آورز آئے گی, اس کی اسٹیٹمنٹ رہے گی, دین وہ تو آدمی تو چلا گیا. اس وقت تو ہمیں موقع پہ تو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی جگہ پہ وہ گیا ہے, پھر وہ جو ہمیں اسٹیٹمنٹ دینے پڑتی ہے, پھر اس کے پاس جاتے ہیں, تو جو ہے ساری سچویشن جو چینج ہو جاتی ہے. جی ایک بات کرتے ہیں فون پہ, پھر اس کے بعد بات جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام بر صاحب. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی خادم حسین عرض کر رہا ہوں. ہاں جی خادم صاحب ویلکم کہتے ہیں آپ کو. سنائیے کیا حال ہے حضور؟ بس جناب اللہ کا شکر ہے اور کرم ہے اس کا, آپ سنائیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پرائیویٹ ہائر اینڈ ٹیکسی پرابلی اکنی کیریج کا ایشو ہے, یہ دیکھیں اکنی کیریج والے جی ان کو لوکل گورنمنٹ پروونشل ایکٹ کے تحت جو ہے ان کے رینکس بنائے ہوئے ہیں. جی ان کے سارے سٹی سینٹر میں اور دوسرے جگہوں پر ہاسپٹلوں کے باہر ان کو بائی لاس کے تحت رینک بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک. ویئر ایز جو ایکٹ 1976 میں کوئی پروویژن نہیں ہے کہ پرائیویٹ ہائر کے لیے کوئی رینکس ہیں. ان کے لیے بیس ہیں, ان کو ٹیلی فون بکس کیے جاتی ہیں کار, اور وہ جا کر پیسنجر کو اٹھانے کے پابند ہیں. لیکن میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں 1980 سے, اور جو حشر ٹاؤن میں ہوتا ہے, جس بدتمیزی کے ساتھ یہ بلیک کیب کے آگے سے یہ سواریاں اٹھاتے ہیں, اور جو انہوں نے ہمارے ٹریڈ کو اس قدر خراب کر دیا ہے کہ ہم 60-70 ہزار پاؤنڈ انویسٹ کر کے اپنی روزی کماتے ہیں, اور یہ 300-400 پاؤنڈ کی گاڑی لے کر یہ سارے ٹریڈ کو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اور حرام کی روٹی کھاتے ہیں. تو یہ کہاں کا کون سی جسٹیفیکیشن ہے؟ یعنی کہ کوئی مجھے کوئی لا کا ریفرنس بتائیں
کہ ان کے پاس کوئی پروویژن لا میں ہے جو 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 یا کسی کمیٹی نے کسی نے یہ بائی لا پاس کیا ہو کہ ان کے لیے کوئی رینک ہے. کوئی میں نے تو 96 میں ہارٹ بائی پاس کی وجہ سے چھوڑ دی تھی ٹیکسی. لیکن اس وقت ہمارے ٹیکسی ڈرائیور جو تھے ہمارے بلیک کیب پرائیویٹ جو یہودی زیادہ ہوتے تھے, ہمارے میں یونٹی ہوتی تھی. اب بلیک کیب میں بھی آ گئے میر پوری ادھر ادھر کے, وہ بودر ہی نہیں کرتے کہ پرائیویٹ ہائر پک کرتا ہے. اور باقی بات یہ ہے کہ ٹاؤن ہال اور پولیس کوئی کام ہی نہیں کرتی. ہم نے انجمنیں بنائی ان کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے, کوئی کچھ نہیں ہوا. یہ اپنے مزے سے جو ہے وہ بات کے بعد. اور دوسری بات, آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے اتنے فیک انشورنس کلیم کیے ہیں کہ میں بلیک کیب ٹیکسی والا انشورنس لیتے ہوئے 3-4 ہزار پاؤنڈ دیتا ہوں, اور اسی طرح میرے دوست پرائیویٹ ہائر والے وہ ہیں وہ 3 تو آپ بھی بٹ صاحب ٹیکسی چلاتے ہیں, 3-4 ہزار پاؤنڈ انشورنس دیتے ہیں. جبکہ ہم نے جب شروع کی تھی تو 300-400 پاؤنڈ ہوتی تھی انشورنس. یہ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی خادم صاحب اچھا سب سے کر دیا ہے. یہ صاحب کہتے ہیں جی یہ سولسٹر لیں گے اور سولسٹر سارا کیس پراکسی بنائے گا اور کورٹ میں جا کے جھوٹ بولے گا کہ اس نے پی او نہیں کیا. سارا وہ مطلب ہے کہ قرآن اٹھا کر یہ جھوٹ بولتے ہیں. جی جی جزاکم اللہ خیر جزا فی امان اللہ. تھینک یو جناب. ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ظاہر ہے خادم صاحب بلیک کیب کے ڈرائیور ہیں, اور بلیک کیب کے ڈرائیور کا پرائیویٹ ہائر سے جھگڑا تو ہے. ہاں جی ایک منٹ, سب سے پہلے ایک منٹ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ جب پرائیویٹ ہائر والے جو ہیں وہ اس طرح اٹھاتے ہیں تو بلیک کیب والوں کو تو رینک کے بغیر کہیں سے سواری اٹھانے کے لیے کیوں اپ نہیں ہونا چاہیے. ایک اور کال اگر ان سے بات کریں پھر اس کے بعد تفصیلی جواب لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی ہیلو جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہیلو جی میں سن رہا ہوں. جی آپ کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی میں بھی اچانک ٹی وی لگایا تو آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہی تھی. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. میں آپ کے مہمان بھی ہیں یہاں, ذرا وہ اس ٹیکسی ٹریڈ میں ہیں, تو میرے خیال آپ لوکل ایشوز میں یہ ٹیکسی ٹریڈ پرابلم جو ہیں ٹیکسی ڈرائیورس کے یا ٹیکسی ٹریڈرس کے, ان کے متعلق بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے اس چینل سے انگلش لوگوں تک تو آپ کا میسج یا آپ کے مہمان کا میسج تو یہ کنوے نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ ایتھنک مائنورٹی کی بات کر رہے ہیں, ایشین میں جن میں سب ہم لوگ انڈین, بنگالی, پاکستانی, سکھ یہ سب شامل ہیں, تو میں راجہ صاحب کی بات سے بڑی مجھے عجیب سا محسوس ہوا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی سمپل سی مثال دی ہے کہ ہم لوگ سارے ٹیکسی ڈرائیور جو بھی ہیں ان کے ساتھ پرابلمس ہو جاتی ہیں کہ وہ لوگ ٹیکسی لیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ کرایہ یا فیئر پے کرنے کے بغیر ہی بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہیلو جی جی آپ کی آواز آپ جی بالکل سن رہے ہیں. تو مجھے یہ نہیں سمجھ لگی, یہ محترم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے بہت چھوٹی سی مثال دی, ایک عجیب سی مثال دی جو ہماری کمیونٹی کے لیے صحیح نہیں ہے کہ اگر پب میں جا کے کوئی شراب پی سکتا ہے تو ہمارے ٹیکسی ڈرائیور کو فیئر کیوں نہیں پے کر سکتا. میں یہاں انہیں کریکٹ کرنا چاہتی ہوں, اگر یہ ہماری کمیونٹی میں میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں بھی شاید میں بھی اسی ٹریڈ میں ہوں, ٹیکسی ٹریڈ میں. تو میں تو اپنی ٹیکسی ڈرائیور بھائیوں کو ان کی طرف سے ان کے بہاف سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہمارے لوگ اپنے ہی ٹیکسی ڈرائیور سے دھوکہ کرتے ہیں یا اگر انہیں تھوڑا بہت اسالٹ کرتے ہیں یا ابیوز یا ان کے پیسے لے کے ایسے کرایہ دینے کے بغیر بھاگتے ہیں, تو ہم سب کو یہ کہنا چاہیے کہ ظاہر وہ بھی رات دن محنت کرتے ہیں, اپنے ایکسپینسز پے کرنے کے بعد ان کی پاکٹ میں کچھ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگوں کو اپنے ہی لوگوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور ٹیکسی ڈرائیور جو ٹریڈرز ہیں وہ بھی بہت سارے مسئلے مسائل سے گزر کے تو ظاہر اپنے ٹریڈ کو رن کرتے ہیں نا, تو اس میں نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی دھوکہ, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, ان چیزوں کی روک تھام ہونی چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے. جی سن رہے ہیں اور کو فردر بات کرنی ہے تو فرمائیے. جی اچھا
تو بات یہ رائے صاحب دیکھیں بہن، ہم تو یہاں پہ مسائل لے کے بیٹھے ہیں. مسائل یہ ہیں کہ ان کے تجزیہ کر رہے ہیں، چونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک مسلمان کمیونٹی کا یا ایشین کمیونٹی کا، اردو سپیکنگ کمیونٹی کا چینل ہے، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ ہم انگلش کے پروگرام بھی کرتے ہیں. دن سے اگر صبح سے لے کر رات تک آپ دیکھیں تو ہر شعبہ زندگی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پروگرام یہاں پر موجود ہے. بہرحال آپ کا جو بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے کہ جو اس حوالے سے کچھ ہونا چاہیے. جی خادم صاحب کی بات. اور سب سے پہلے جو خادم صاحب کی جی جو انہوں نے جو بات کی تھی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بٹ صاحب 99% جو ہے نا یہ جو ہیکنی کیریج ڈرائیور ہیں وہ پرائیویٹ ہائر سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ہاں جی، وہ ہیکنی کیریج میں جاتے ہیں. جی اچھا ٹھیک ہے، آج سے 80s میں یا 90s میں چلے جائیں، اس وقت انشور سستی تھی، مگر ابھی انشور پچھلے 5-10 سال سے ویری ایکسپینسو ہے. صرف ان کے لیے ہیکنی کیریج کے لیے ایکسپینسو نہیں، پرائیویٹ ہائر کے لیے بھی ایکسپینسو ہے. 300-400 پاؤنڈ کی جو ہے وہ انشورنس نہیں ملتی. جی اچھا جہاں تک تعلق ہے، وہ کہتے ہیں جی ہیکنی کیریج جو ہے نا وہ پلیٹ ان کو فری ملتی ہے، لیکن وہ آگے فروخت کرتے ہیں. ہاں جی، پلیٹ جو ہے ان کو فری ملتی ہے. آج سے 2 سال یا 3 سال پہلے جو ہے نا صرف 650 بلیک کیپس تھی ایوری ایئر. جو ہے نا انہوں نے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ جو کونسل کو یہ جو لائسنس کو کورٹ میں لے کے گئے تھے، اور انہوں نے سروے کیا تھا، کاسٹ 20-30,000 پاؤنڈ، مگر انسٹیڈ آف 50 پلیٹس انکریز کریں انہوں نے ہر سال جو ہے 5 یا 10 پلیٹیں انکریز کی ہیں. تو ان دا لاسٹ 5-6 ایئرز میں جو ہے نا now we got over 1,050 بلیک کیپز ان مانچسٹر. مگر بلیک کیپ ہونے کے باوجود بھی وہ مانچسٹر سٹی کو کلیئر نہیں کر سکتے. یہ تو بالکل فیکٹ ہے. ہاں جی، اور مانچسٹر سٹی کونسل جو خود اس چیز کو ایڈمٹ کرتی ہے، اور جو پرائیویٹ آئرن کے جو ریپرزینٹیو ہوتے ہیں جو ہے نا وہاں جو جب میٹنگ ہوتی ہے، اور مینی ٹائمز وہ جو ان میٹنگوں میں گیا ہوں، ہر سال ہر 3 ماہ کے بعد میٹنگ جب ہوتی ہے، اور جب کوئی ایشو ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہیکنی کیریج والے جو ہے نا دن میں جو کام کرتے ہیں، رات کو اتنے ڈرائیور ہی نہیں ہوتے کہ سٹی کو جو وہ سیف کر سکیں، کیونکہ 24 آورز جو ہے نا لائسنسنگ آورز ہیں پچھلے 3-4 سال سے. اور وہ جب وقت ہوتا ہے جب رش کا آور ہوتا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ اس وقت انفورسمنٹ آفیسر جو ہوتا ہے وہ بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جو جس کا جی چاہے وہ خود انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ سواریاں اٹھاؤ تاکہ ٹاؤن کلیئر ہو، یہاں پہ جھگڑے نہ ہو. جی دس از دا مین سیفٹی ایشو. وہاں پہ اور بھی جو سٹی سینٹر میں جو بزنسیں ہوتی ہے وہ بھی چاہتے ہیں، اور سٹی سیف اسکیم ہے، اور پولیس بھی جو میٹنگ میں آتی ہے کہ وداؤٹ مانچسٹر پرائیویٹ ہائر وی کین ناٹ کلیئر دا سٹی. سو آج سے 5 سال پہلے جو پولیس، لائسنسنگ اینڈ ادر جو ہے بزنس جو سٹی سینٹر میں، وہ چاہتے تھے کہ پرائیویٹ ہائر کا جو ہے نا ڈینز گیٹ پہ رینک بنایا جائے، تاکہ وہ بھی جو ہے نا ادھر سے سٹی کو ہم کلیئر کر سکیں. تو خادم صاحب ٹھیک ہے، یہ مجھے تو نہیں پتہ کہ ان کو کتنا علم ہے ایکٹ کی، جو جن کی بات کریں مجھے بھی ان ایکٹ کا جو علم ہے، مگر وداؤٹ مانچسٹر پرائیویٹ ہائر. ہاں اس چیز کے میں خلاف ہوں جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں، رچڈیل، بولٹن، بیری، لنکا شہر سے جو ہے وہ آ کر جو ہے نا ادھر جو پی یو کرتے ہیں، اس کے ہم بھی خلاف ہیں. مگر جو ان کی تنظیم کے جو ان کے ایسوسیشن کے لوگ ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ مانچسٹر جو ہے پرائیویٹ ہائر اگر نہ ہو تو ہم جو ہے نا سٹی کو کلیئر نہیں کر سکتے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ کال ایک لے لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم بٹ صاحب، سوری میں محمد علی پھر میں واپس آیا ہوں. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہ آرگنائز کیوں نہیں ہوتے، اور میں نے خادم صاحب کی بھی بات سنی ہے، ان کا بھی بالکل درست ان کا ایلیگیشن ہے کہ جو وہ اس سچویشن سے گزرتے ہیں، اور جو لوگ پیسے دے کے بھی بھاگ جاتے ہیں کہ پیسے نہیں دیتے اور پب میں جا کے شراب پیتے ہیں. یہ آپ بٹ صاحب آپ ایک پروگرام کریں گے، یقین جانی کہ میرے دوست ہیں لندن میں، جو ہم ہر روز میٹنگ ہوتی ہے اور ان ایشو کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور یقین جانیے گا کہ اتنے ایشو حل ہو چکے ہیں کہ ان کی پرابلم نہیں، صرف آرگنائز کی بات رہ گئی ہے. ابھی جو نیا جو ہم ڈاکومنٹ تیار کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ بس میں جاتے ہیں آسٹرا کارڈ ٹچ کرتے ہیں اس کے ساتھ، ڈزنٹ میٹر بس ڈرائیور نے کوئی پتہ نہیں، وہ اس نے کلیکٹ کر لیے، اس کے کارڈ سے پیسے کر لیے. اگر یہ جو ان دا فیوچر اگر پولیس والے یہ چاہتے ہیں کہ ٹیکسی والوں کے ان کی پرابلم یہ پیسوں کی ختم ہو، تو وہ یہی ہے کہ اس طرح کا سسٹم نکالیں، اور وہ جو ٹیکسی بلاتا ہے اس کو پتا ہو، پوسٹ کو ڈال دیا، دیٹس اٹ، وہ آ کے گاڑی کے باہر ہی اندر آنے سے پہلے ہی بس کی طرح اس کے ساتھ کارڈ لگائے گا،
اس کی پیمنٹ ہو گئی, دروازہ کھولے, اللہ اللہ خیر صلاح. تو یہ تو ان دا فیوچر ہو سکتا ہے لانگ رن پہ. تو باقی یہی ہے کہ جو ممبر بنانا ہے, ہم نے اس کے اوپر بھی سوچا تھا کہ کچھ لوگ آ کے ممبر بنے یونین کا, لیکن اس کا حل یہی نکالا تھا کہ منی کیب. ہیلو جی جی میں سن رہا ہوں محمد علی صاحب. تو منی کیب ڈرائیور جو ہیں, جو مالکان ہیں, ان کی میٹنگ ہم نے لندن میں بلائی ہے. ان کو یہ کہا ہے کہ جتنے بھی تمہارے پاس ڈرائیور ہیں, جب تم رینٹ کلیکٹ کرتے ہو اس وقت آپ نے 50 پینس یا 25 پینس ایچ ڈرائیور سے آپ نے کلیکٹ کرنے ہیں. تو اس طرح ہم سینٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کمیونٹی کی پرابلمز ہیں. تو اپنا کیا کہتے ہیں, اپنا ایشو بہت سارے ہیں, لیکن ہم نے اس کو ایشو یہ کر دیا تھا کہ لندن میں آج موسٹلی یہ ہے کہ جو ایسیکس کے اندر ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی کسٹمر ہوتے ہیں ان کو فون پہ بتاتے ہیں کہ یہ تمہاری پرائس ہے, پلیز ڈونٹ ہیزیٹیٹ بیکاز یو ہیو ٹو بی پے بیفور یو اسٹارٹ جرنی. محمد علی صاحب یہاں پر ایک ہم نے ایک چیز دیکھی ہے, ایک کمپنی ہے یہاں پر بھی مانچسٹر میں ایشو جو ہے آپ کو ڈسکس کرنے چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال سے اسٹرا کارڈر ٹھیک رہے گا, کارڈ دے دو, اللہ اللہ خیر صلاح, گاڑی کو لگاؤ اور بس کی طرح چلتے رہو. یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑا اچھا, باتیں تو بہت پازیٹیو آئی ہیں, لیکن جو مجھے ویسے اتنی امید نہیں تھی کہ اتنے کالر اتنے تجاویز آئیں گی. ایک تو بات جو انہوں نے کی ہے, خادم صاحب کی بات سے بعد ان کی بات جو آئی تجویز آئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کارڈ کا جو معاملہ ہے. اچھا یہاں پر مانچسٹر میں بھی ایک ٹیکسی کمپنی ہے ایئرپورٹ پہ, اور ان کے ادھر بوتھ بنے ہوئے ہیں, جو بندہ جا کے بکنگ کرواتا ہے ان کا پوسٹ کوڈ لے کے ان کو بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کا اتنا فیئر ہے, یہ آپ ہمیں ابھی پے کریں تو گاڑی میں بیٹھ جائیں. دیکھیں یہ جو بھائی فون کیا ہے بہت انٹرسٹنگ بات ہے, اور ان کے میرا خیال ہے ان سے آپ کو کچھ تھوڑا بہت کمیونیکیشن کرنی چاہیے. اور میں جو ہے نا اپنا ٹیلی فون چھوڑ دیں تاکہ ان سے میں رابطہ کر سکوں. جی ٹھیک. ہاں جی ایک کال بھی لے لیں تاکہ فردر جو ہے وہ ساری بات ایک ہی دفعہ کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بر صاحب. جی خادم صاحب میں ایک منٹ کے لیے دوبارہ آیا ہوں. جی جی ویلکم کہتے ہیں آپ کو خادم صاحب. انہوں نے پوچھا ہے کہ میری اکیڈیمک کوالیفیکیشن کیا ہے. ان کو پتہ آپ کی اکیڈیمک نے, انہوں نے یہ کہا ایکٹ کے بارے میں بات کی ہے, انہوں نے ایکٹ کے بارے میں بات کی ہے. آپ بھی میرا خیال ہے کہ راجہ صاحب آپ کو آپ کی کوالیفیکیشن سے ہمیں کم از کم, مجھے تو اس کا علم ہے اور راجہ صاحب کو کسی حد تک علم ہے. وہ صرف یہ کہہ رہے تھے, اب مجھے نہیں پتا کہ ایکٹ کے کس حوالے کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ایکٹ میں نے بھی پڑھا ہوا ہے. انہوں نے یہ بات کی ہے آپ کی اکیڈیمک ایجوکیشن کو جو ہے جناب کون چیلنج کر سکتا ہے. ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, دانشور ہیں, اس کو تو کم از کم میں تو اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. جی راج صاحب وہ ان کا میں کلیئر ہو گیا. خادم صاحب جی ہاں جی. تو یہ جو ہے نا کیونکہ آپ کا پروگرام جو ہے نا بہت شارٹ ہوتا ہے جی, تو پہلے جو محترمہ نے فون کیا ہے انہوں نے کہا جی بڑا ایزی سے جو ہے انہوں نے جواب دے دیا. تو ہم جو ہے نا سرٹن ایشوز پہ بات کر رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, تاکہ ہر ایشو کو جو ہے نا ہم چھیڑیں, اس پہ بات کی کریں. تو یہ جو ٹیکسی ٹریڈر, ہاں اس میں رنرز ہوتے ہیں, ہم پولیس کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, کورٹس میں بھی جاتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں جاتے, مگر اس کو جو ٹائم پر لانگ ہوتا ہے, سم ٹائم پولیس جو ہے وہ نہیں آتی, تو اس میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو جو کچھ ٹیکسی ڈرائیور بولتا ہے کہ اگر میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں تو اس میں دوسری یا تیسری جاب کرنے کو میں اپنے جو ہے نا جب میرا فیئر لاس ہوگا اس کو میں کور کر لوں گا. اچھا, اور یہی میرا خیال ہے کہ ایک ایسا لوپ ہول ہے اس ٹریڈ میں کہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ ڈرائیور جو ہے پولیس کو کال کرنے کے بعد اگلی جاب کی طرف جائے گا, وہ اسے انکریج نہیں ہوتے. اس سے ایک کال بھی لے لیں. معذرت چاہتا ہوں, بار بار اب کالر آ رہے ہیں, کالر بھی پروگرام کے اینڈ پہ آنا شروع ہوتے ہیں, بڑا شروع میں آیا کریں. جی السلام علیکم. ہیلو ہیلو آپ آن دیے رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ہے. جی کیا حال ہے جی, ٹھیک جی شکریہ. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ ایسا بہت سے ٹیکسی ڈرائیوروں کی مشکل ہے جی, یہ اتفاق نہیں کرنے. جی یہ بڑی مشکل ہوتی, کوئی بھی ایسوسیشن میں جوائن نہیں کر دے. جی تے اگر کوئی میٹنگ رکھی جائے کہ اس چیز ہوتے سارے اسٹرائک کرنی ہے, تے ادھے جناب اللہ کا حال بیسن ادھے جاسن ہوا چلیے تھوڑے پیسے بنا لئیے. یعنی وہ ویٹ کریں گے کہ آدھے ڈرائیور جو ہے وہ آف ہوں تو ہم جا کے زیادہ پیسے کما لیں. ساری گل یہ اتفاق دی ہے. جی آپ کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی آپ بالکل کون صاحب بول رہے ہیں؟ نہیں تو ہوں دیکھو ہونا ٹورنا بے شمار پرانی گڈیاں چل رہی ہیں, بیج کی فیس بھی تھوڑی ہے, پلیٹ کی فیس بھی تھوڑی ہے. لیکن مانچسٹر بھی ہر سال ہی تقریباً جی بالکل ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ بات بھائی آپ نے اپنا نام نہیں بتایا.
میرا نام شفیق ہے، راجہ صاحب میں جانتے ہیں، میں بھیج سے پہلے کام کرتا تھا. جی جی شفیق صاحب، کوئی نہیں بیک پرابلم ہے کافی سے. اچھا اچھا اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب فرمائے اور آپ کی بیک کی پرابلم حل ہو رہا ہے پھر سے آ کے. بے شمار اپنے بندے کٹ ہوتے گوڑے زیادہ ہوتے. جی 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 بہرحال جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شفیق صاحب آپ کا. جی بیان جاری رہے، آپ جو بات کر رہے تھے. ہاں جی ایک اور بھی کالر ہے جی. اچھا جی، اب کالروں کو تو ان کا استحقاق مجروح ہوتا ہے اگر ان کی بات نہ سنیں. جی السلام علیکم. ہیلو ہیلو، کالر چلے گئے. ہاں چلے گئے ہیں جی. جی راج صاحب بیان جاری رہے. ہاں جی، مین ایشو پہلے آپ نے بات کی تھی بس لینز پہ. جی وہ جو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو ہیکنگ کیریج والے جو جاب کرتے ہیں، پرائیویٹ ہائر والے بھی وہی جاب کرتے ہیں. جی اور ہم اس پہ جو ہے بہت فائٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا بس لین جو ہے جی الاؤڈ کی جائے. جی کیونکہ جب ہم مانچسٹر سے جب ہیکنگ کیریج والے جو ہے نا وہ وہاں سے فیئر اٹھاتے ہیں، ہم بھی فیئر اٹھاتے ہیں. تو مانچسٹر جو سٹی ہے ایک ریکگنائز سٹی ہے اس آن دا میپ آف ٹورزم. جی میپ آف ٹورزم، کیونکہ یا مانچسٹر میں مانچسٹر یونائٹڈ بھی ہے، مانچسٹر سٹی بھی ہے، کرکٹ گراؤنڈ بھی ہے، ویل ریکگنائزڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو میپ پہ ہے. تو اگر ایک آدمی جو ہے وہ مانچسٹر میں آتا ہے تو جب وہ پرائیویٹ ہائر میں بیٹھتا ہے تو وہ کیو میں جو ہے نا 1 گھنٹہ جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے. جی تو وہ بولتا ہے کہ میں کس شہر میں آ گیا ہوں. تو ہیکنگ کیریج والے جب وہ بس لین میں ایزی جو ہے جاتے ہیں اور 10-15 منٹ میں یا 20 منٹ میں یا 20 منٹ جی 20 منٹس میں ان کو ڈراپ کیا جاتا ہے. جی کال رائے صاحب لے لیں. جی السلام علیکم، یہ آخری کال ہے جی پروگرام کی. جی وعلیکم السلام. جی میں لندن سے بول رہا ہوں، میں بھی ٹیکسی ڈرائیور تھا. جی آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ لندن میں، میرا نام جاوید ہے. جاوید صاحب جی خوش آمدید کہتے ہیں. جاوید تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر جو کوئی فیئر لے کے کوئی بھاگ جاتا ہے، جو پولیس کو ہم جب انفارم کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تمہارا یہ سول میٹر ہے تو ان کو کورٹ میں لے جاؤ. ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کہاں سے وہ آئے، کدھر سے. کبھی بیس سے اٹھا لیا ان کو یا کسی گھر سے اٹھایا، تو جب گھر پہ جاتے ہیں تو پولیس والے کہتے ہیں جی وہ ادھر پہ رہتا ہی نہیں ہے، اب اس کو ہم کیسے ڈھونڈیں. یہ بھی بہت پرابلم ہوتی ہے ہمارے ساتھ. جی بالکل صحیح. جی یہ واقعی جی ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہاں جی. اچھا راج صاحب ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ سارے سوالوں کا ایک ہی دفعہ ساتھ جواب دیجیے گا. جس طرح بلیک کیب میں سیفٹی ہے ڈرائیور کے لیے، کیا ایسی کوئی پرائیویٹ ہائر آج تک ڈیزائن کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی جس میں کہ پرائیویٹ ہائر ڈرائیور کے لیے بھی سیفٹی ہو؟ ایٹ لیسٹ اگر کوئی بھاگتا بھاگ جائے اس کا سر تو نہ پھاڑ کے جائے. جب پریویسلی آج سے 5-7 سال پہلے اس ایشوز پہ بات ہوئی ہے، سب سے پرابلم تو بگ ایشو یہ ہے کہ یہ جو مانچسٹر کی انفورسمنٹ ہے، کیونکہ ان کے پاس جو مین پاور ہی نہیں ہے. جی اور میں نے سو مینی ٹائمز انفورسمنٹ والوں کو بولا ہے کہ جب ایکسیبیشن ہوتی ہے آپ وہاں پہ جائیں، کیونکہ سیفٹی ایشوز پہ. کیونکہ اگر ہیکنگ کیریج جو ہے وہ تو پرپز بلٹ ہے، وہ ڈرائیور سکرین کے اندر ہے کیونکہ وہ تو سیف ہے. اسی طرح پرائیویٹ ہائر کے لیے بھی سکرینز بنائی گئی ہیں جو گاڑی میں جو ہے نا ڈرائیور کے جو گیئر ہے اور ڈرائیور کے پیچھے سے جو ہے نا وہاں پہ سکرینز بنائی گئی ہیں. اور کچھ شہروں میں جو کچھ ڈرائیور جو ہے نا یا ایسوسیشن جو وہ استعمال کرتے ہیں، مگر آج دن تک جو ہے مانچسٹر سٹی کاؤنسل سے یا انفورسمنٹ جو ہے نا وہ کبھی گئے ہی نہیں اور اس ایشو جا کے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس پہ سیفٹی ایشو. کیا کسی کاؤنسل کے اندر ایسا ہے کہ ایسی اس چیز کو لازمی قرار دیا گیا سیفٹی ایشو کو پرائیویٹ ہائر کے لیے؟ سرٹن کاؤنسل ابھی مجھے یاد نہیں رہا، میرے پاس لکھا ہوا ہے، مگر سرٹن کاؤنسل نے جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. اور اسی لیے ایکسپیشن پہ جو ہے نا جب ان کے سٹالز ہوتے ہیں، کیمروں کی بات بھی آپ نے مجھے یاد پڑتا ہے ایک موقع پہ، اور CCTV بھی جو ہے نا ایشو پہ دوسرے ایسے شہر ہیں وہاں پہ CCTV لگایا گیا ہے. مانچسٹر میں ٹرائل بیسس پہ آج سے 7-8 سال پہلے لگائے گئے تھے 12 یا 14 پرائیویٹ ہائر میں جو کیمرے، مگر اس کے بعد وہ بولتے ہیں ہمارے پاس فنڈنگ ہی نہیں ہے. مگر پرائیویٹ ہائر یا لائسنس چاہے ہیکنگ ہے ڈپارٹمنٹ تو ایک ہی ہے، مگر وہ ایزی ٹارگیٹ ہے. کیونکہ جب ان کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو ہماری فیس جو ہے نا لائسنس کی، چاہے گاڑی کی پلیٹ کی ہو چاہے بیج کی ہو، وہ انکریز کر دیتے ہیں آپ نے جو ڈیفیسٹ کور کرنے کے لیے. جس طرح
اور جو دوست یا کالرز آئے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری لائسنس فیس جو ہے نا وہ انکریز کی جاتی ہے، اور ہمیں اس طرح سے بھی پینالائز کیا جاتا ہے. تو یہ کچھ مسائل تھے. بہت بہت شکریہ شمیم راجہ صاحب کہ آپ تشریف لائے. کسی سیاسی ایشو پر گفتگو کے لیے بھی آپ کو بلائیں گے کبھی نہ کبھی. بہت شکریہ آپ کا، اور ان کالرز کا بہت شکریہ. ناظرین، اختتامی لمحات کی طرف آتے ہیں. انشورنس، ایم او ٹی فیسوں کا میں اضافہ، سیفٹی ایشو، پولیس کا نہ پہنچنا، اور پھر یہ ہے کہ ایم او ٹی کی فیس، انشورنس کی فیس، سیفٹی کا ایشو، یہ تمام باتیں جو ہیں وہ یہ مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. سیفٹی ایشو بہت بڑا ایشو ہے، جان بچانا فرض ہے، اور جان بچانے کے لیے سیفٹی ایشو کے لیے کیمرے ہونے چاہیے، گاڑی کے اندر جو ہے وہ سیفٹی کا اہتمام ہونا چاہیے. پرائیویٹ ہائر کی طرف کبھی توجہ نہیں دی گئی، کیونکہ بلیک کیب جو ٹریڈیشنل بلیک کیب چلی آ رہی ہے اس کے اندر ڈرائیور کے لیے سیفٹی ہے، وہ الگ کیبن میں بیٹھتا ہے. اور پھر وہی بات کہ 100 گلاں دی کوئی گل تے بہتے پانی دا کوئی حل، اور وہ حل ہے یونٹی. جب تک یونٹی نہ ہوگی، جب تک آپ پرائیویٹ ہائر ایسوسی ایشن کو نیشنل سطح پر مضبوط نہیں بنائیں گے، مختلف کونسلوں کے لوگ جو ہیں وہ مختلف کونسلوں کے ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں، پرائیویٹ ہائر ڈرائیور یا ٹیکسی ڈرائیور، وہ دوسری کونسلوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے اپنے اندر یونٹی پیدا نہیں کریں گے، یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. محمد علی صاحب، میں خاص طور پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت سے اچھے پوائنٹس ریز کیے. آپ کمیونیکیٹ کیجئے راجہ صاحب کے ساتھ، اور جیسے کہ میں نے ابھی تجویز پیش کی ہے کہ میرا کنکلوژن یہ ہے کہ جب تک یونٹی نہ ہوگی اس وقت تک یہ ایشوز حل نہیں ہوں گے. اور اس کے لیے آپ نے ایک انیشیٹ کیا ہے، راجہ صاحب کی ایک بہت بڑی قربانی ہے، ایک بڑا سیکریفائس ہے. گزشتہ 22 سال سے کم از کم میں ان کو جانتا ہوں، پرائیویٹ ہائر ڈرائیوروں کے مسائل کے حوالے سے ان کی جو سٹرگل ہے، اور ان کی ہمیشہ یہ انٹینشن رہی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اوروں کو بھی ساتھ لے کے چلیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا اس پروگرام سے جہاں ٹیکسی ڈرائیور بھائیوں کے ایک یہ بہت بڑا اعتراض جو دور ہوا ہے کہ ہم نے ان کے مسائل کی طرف توجہ نہیں دی، وہاں پر ہمارے سامنے بہت سے ایسے ایشوز آئے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اس ٹریڈ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.